देखिए सिंपल सी बात है कि वो मस्जिद थी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने प्रेशर में आकर उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया, लेकिन इंटरनेशनल किसी भी कन्वेंशन में ये नहीं था, ये शिक नहीं थी कि वो दोबारा मस्जिद में नहीं कन्वर्ट हो सकती। तो जिन मसाजिद को गुरुद्वारे बनाया गया, जिन्हें अस्तबल बनाया गया, जिन्हें मंदिर बनाया गया, जिन्हें चर्च बनाया गया, आपके बैनुल अक़वामी क़वानीन उस वक़्त कहाँ थे? उस वक़्त वो मस्जिद जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाना मकसूद है, उसका रिवाइवल जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप सब के लिए और हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है। न सिर्फ पाकिस्तान के नाम नहाद जहादी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त अपने ख़यालात का इजहार करें, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहस छिड़ी है आया सोफिया की तारीख़ी हैसियत को बदलना, म्यूज़ियम से उसको मस्जिद में कन्वर्ट करना एक कैसा इक़दाम है। इस हवाले से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आया सोफिया जो है एक म्यूज़ियम से उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया 85 साल के बाद, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसको म्यूज़ियम की हैसियत में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से ये इक़दाम कि इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि अब अल्लाह की आवाज़ें बुलंद होती हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएँ बुलंद होती हैं। इस इक़दाम के ऊपर एक अजीब सी बहस है। आज हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे आखिर ये जो हैसियत चेंज की गई है, जो मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, इस पे बहस बनती है या नहीं बनती, आखिर क्यों बनी है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के मुजाहिदीन को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको आप लोगों ने जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है और किस ज़ाब्ते के तहत आप लोगों ने इसकी हैसियत को बदला है, ये इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज नहीं किया। पहली बात तो ये कि वो सोशल मीडिया के मुजाहिदीन नहीं, सोशल मीडिया के मुल्हिदीन हैं। मुजाहिद तो अल्लाह की राह का होता है, तो ये मुल्हिदीन है जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के क़वानीन को नहीं मानते। तो उस वक़्त वो मस्जिद जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाना मकसूद है, उसका रिवाइवल जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए सिंपल सी बात है कि वो मस्जिद थी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने प्रेशर में आकर उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया, लेकिन इंटरनेशनल किसी भी कन्वेंशन में ये नहीं था, ये शिक नहीं थी कि वो दोबारा मस्जिद में नहीं कन्वर्ट हो सकती। कानून में नहीं था, कोई ऐसी शिक नहीं थी। उसके बाद ये फैसला रजब तैयब एर्दोगान ने नहीं किया, वहाँ की अदालत ने किया है। जब अमेरिका ये कहता है, बरतानिया ये कहता है, हर मुल्क ये कहता है कि हमारी अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम किया जाए, तो फिर तुर्की की अदालत के फ़ैसले का एहतराम क्यों नहीं? जब आप तुर्की के फ़ैसले के ऊपर उंगली उठाते हैं, तुर्की की अदालत के फ़ैसले के ऊपर, आप दरहकीकत उसकी दाखिली खुद मुख्तारी पर आवाज़ उठाते हैं, आप उसकी सॉवरेनिटी को कुचलना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल क़वानीन की वायलेशन तो आप कर रहे हैं जो तुर्की के अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। देखें, हॉलैंड है, ऐसे दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बेहद इंतहा के ऊपर है, ठीक है ना। अब वहाँ पर मेरा कानून कहता है कि वो गलत है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, लेकिन वो उनका मुल्क है, वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, तो फिर मेरे मुल्क में मुझे मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं करने देते? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो समझ आती है जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है बैरूनी क़ुव्वतों का, आप ये कह लें कि यूएस से, यूरोप की जानिब से, उनके वज़ीर दफ़ा पोम्पियोस ने भी ये बात कही कि ये ज़्यादती की है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस तरह डिगर, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में भी एक बड़ा तबका है, हमने देखा है कि उनको इस बात पे बहुत एतराज़ हो रहा है कि ये म्यूज़ियम ही रहने देना चाहिए था। आखिर क्या वजह है ये? आपको क्या समझ आती है कि रीज़न क्या है? आखिर लोगों का एतराज़ मस्जिद पे क्यों एतराज़ है? देखिए, असल में दुश्मन ने इस दफ़ा काम ये किया है कि उसने हमारे नज़रियात के ऊपर काम किया है, हमारे जहनों को बदलने का काम किया है। उसने स्कूलों के सिलेबस से लेकर, यूनिवर्सिटियों से लेकर, मीडिया के ज़रिए आपके जहन को ये बदल दिया। आपको बताया कि मज़हब जो है इसकी हैसियत सानवी है, दर हकीकत कौमी मफादात, मुल्की मफादात, इनकी अहमियत होती है, तो मज़हब जो है वो सारे बराबर होते हैं। हत्ता कि हमारे ही एक वज़ीर मौसूफ़ ने कह दिया कि तमाम मज़ाहब बराबर होते हैं, हालांकि कुरान में क्लियर कट है कि इस्लाम को दीगर मज़ाहबी अदियान पर बरतरी हासिल है। तो चूँकि उन्होंने जहन बदल दिए, फिर वो जिसका लेते हैं, जिसका खाते हैं, उसी का बोलते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हमारे नाज़रीन के लिए भी एक लेसन होगा कि कानूनी हैसियत क्या है। अब एक मलकियत है, एक जगह है जो आपकी जगह है, फिर उसका कानून फैसला करती है कि इसको इसमें बदल दिया जाए। इंटरनेशनल लॉज इसमें क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल लॉ और अल्लाह का कानून आपने किसे फॉलो करना है। आप पहली बात तो ये कि आप ये डिसाइड करें
کہ آپ کے لیے بین الاقوامی قوانین زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا اللہ کے قوانین؟ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اگر اللہ کے قوانین کی بات ہے تو مسجد اللہ کا نام لینے کے لیے بنائی گئی۔ افلاطون یا ارسطو کا قول ہے کہ قانون مکڑی کا ایک جالا ہے، جسے طاقتور توڑ کر نکل جاتا ہے، وہ کمزور کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ اس قانون میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہ میں داخلے سے اذان دینے سے روک سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے ایک امیج بلٹ اپ ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کیمپینز کی جاتی ہیں، باقاعدہ پورا ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایسے جب موضوعات ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، وہ ہمارے اوپر کافی زیادہ غالب آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ کدھر آپ کو کمزوری نظر آتی ہے؟ ہماری جگہ پہ کمزوری کہاں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ادھر اتفاق نہیں ہے، دوسرا یہ کیا دشمن نے کہ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو اس نے امت کو قوموں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پاکستانی ہے، یہ عربی ہے، یہ مصری ہے، یہ افغانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ ہم جغرافیائی سرحدوں کے قائل ہو گئے، حالانکہ ہم امت محمدیہ تھی اور جغرافیائی سرحدیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی تھی۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، تو انہوں نے ہمیں لڑا دیا عربی کو اجمی کے ساتھ، اجمی کو عربی کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یہ ہماری کمزوری۔ دوسرا، ہم ذاتی مفادات، اپنے اقتدار کی جنگ میں ہم آخرت کو بھول گئے۔ ہمارے وزراء نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں ان کے لیے آواز نہیں بلند کرنی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو موقع ملا کہ ہمیں کچل دے۔ آپ جتنا کمزوری دکھائیں گے دشمن اتنا زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پوائنٹ یہ بھی ایک جو ملحدین جو اپنے لفظ استعمال کیے سوشل میڈیا کے، ان کی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ جی چرچوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جا کے عیدیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو وہاں پہ اجازت ملتی ہے وہ پڑھنے کی۔ تو پھر یہ ایک امیج بلٹ اپ انہوں نے کیا، اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ اگر یہ اس کو میوزیم ہی رہنے دیتے تو لوگوں کا ایک پازیٹیو ایک میسج جانا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں کیا۔ تو یہ چرچوں کا لاجک پیش کرنا ہے، اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی۔ بات تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آپ نے مین میڈ لاز کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کے لا کو فالو کرنا ہے، دیٹ از نمبر 1۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ ہمارا امیج کیسا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو ملک خود کو کلیم کرتے ہیں ان کے آئین میں ہے کہ وہ سیکولر کنٹری ہے، وہ جو مرضی کریں، وہ سیکولر ہے نا، وہاں پہ اجازت ہے۔ ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظریاتی ریاست ہیں، ہمیں یہاں اسلام کو لاگو کرنا ہے۔ عرب اسٹیٹس کہتے ہیں کہ وہ اسلامی کنٹریز ہیں، انہیں عرب میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ انڈیا کہتا ہے، برطانیہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہم سیکولر ہیں، تو انہیں سیکولرزم کو لے کے چلنا ہے۔ تو ان کے ملک کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے، تو ہمارے ملک کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر غیر مذہب کی کوئی عبادات یہاں پر ہیں، ہم نے انہیں فتح کیا ہے، ذمہ کا معاہدہ کیا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، دیٹس فائن۔ ہم نے انہیں فتح کیا ہے، پھر ہماری مرضی، ہم جو مرضی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، قومی ریاست، سیکولر ریاست اور اسلامی ریاست، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جس سے میں نے بھی بیان کیا کہ قومی ریاست میں انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان یہ ریاست ہے بس، اور پاکستان کو بتایا گیا کہ ہماری فوج بھی جو ہے وہ نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے، جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے امت تھی کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی کو تکلیف پہنچے ہم اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنی سرحدوں کے پابند ہو گئے ہو، نظریے کے پابند نہیں رہے۔ سیکولر ریاست یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کسی دین کا، کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت ہے، آپ جو مرضی کرو، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست یہ کہتی ہے کہ یہاں پر اسلام نافذ ہوگا، اس کا آئین اسلامی ہوگا، لوگوں کا رہن سہن، طرز زندگی اسلامی ہوگا، ان کا ویژن، مشن اور آخرت کا سفر اسلامی ہوگا۔ تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اسلامی ریاست ہیں یا سیکولر ریاست ہیں، اس کے بعد آگے چلے گا نا معاملہ۔ لیکن ہم تو کلیم کرتے ہیں جی ہم مدینہ کی ریاست اور اسلامی ریاست ہے۔ مدینہ ہے تو پھر ہمیں ریاست مدینہ کے قوانین کو بھی تو فالو کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ کے قوانین کے اندر ہم ایک سوال ایک اور اٹھتا ہے، کیا مندر بنانے کی اجازت ہے؟ بالکل کلیئر کٹ نہیں ہے، تمام ائمہ کا اس بارے میں کلیئر کٹ ہے کہ آپ مسلمانوں کے پیسوں سے، مسلمانوں کے ٹیکسز سے کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی نئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔ میں کل ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ یہ بات بتائی ہے کہ غیر مسلم بھی مسلم ریاست میں اپنے پیسے غیر مسلم عبادت گاہ کے لیے وقف نہیں کر سکتا۔ جو آلریڈی بنی ہوئی ہیں، ہاں، جو آلریڈی بنی ہوئی ہیں وہ انہیں مینٹین کر سکتے ہیں، نئی نہیں بنا سکتے۔ پھر یہ کس قانون کے تحت اجازت دے رہی ہے گورنمنٹ؟ پاکستان گورنمنٹ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ترکی بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ ایک سیکولر ملک تھا، وہ آہستہ آہستہ ریوائول کی طرف جا رہا ہے، اپنے بیگ نشاط ثانیہ کی طرف جا رہا ہے۔
اب انہیں ایک اور ایسا ملک چاہیے جسے وہ سیکولر ملک بنا کے باقی اسلامی ممالک کے لیے ماڈل بنائیں کہ دیکھو یہ سیکولر ملک ہے اور ہم نے اسے یہ دے دیا ہے. تو غالباً پاکستان کو اس ٹریک پر لانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نیا سیکولر ایک ملک یا ریاست کے طور پر سامنے آئے. لیکن آئی ہوپ کہ آپ سب بھی جو ہم لوگ ساتھ ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے، ہم بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو اللہ کے قوانین پہ فوقیت دے؟ بظاہر تو نہیں لگ رہا ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایکچولی اللہ کے قوانین امپورٹنٹ ہیں، مگر ہم نے ایک ہم نے مانا کہ UN کے قوانین امپورٹنٹ ہیں. ہم نے کہا ورلڈ بینک جو کہتا ہے وہ کرنا ہے، سود پہ کام کرنا ہے. ہم نے کہا IMF جو کہتا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال دیا. اور جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں بطور امت بھی اور بطور پاکستانی بھی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے قوانین کو پس پش ڈالا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی بات اس میں ایک سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے ہیں، ہم مدینہ کی ریاست بھی بنائیں گے، پھر ہم اس طرح کے اقدامات بھی ہوتے ہیں جو کہ انتشار بھی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ڈسپرس بھی کرتے ہیں. تو ایسی کون سی قوتیں طاقتیں ہوتی ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں، ہماری حکومتوں کو مجبور کرتی ہیں اس طرح کے فیصلے کرنے میں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو جو ہے آپ کا یہ نسل در نسل کا سفر ہوتا ہے، یہ یکدم فیصلہ نہیں ہو پاتا. جب بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر دوں گا، مگر جب وہ کرسی اقتدار پر بیٹھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کانٹوں والی کرسیوں سے ہر طرف سے باندھ دیا گیا ہے. آپ نے بین الاقوامی اداروں کے پیسے دینے ہیں، آپ نے سود پر پیسے لیے ہوئے ہیں. سود جو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، آپ نے آغاز ہی اس کے ساتھ کیا. ہم نے سود پر پیسے لیا ہوا ہے. ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا اسلحہ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے اور ان کے پیسے ہم سود کے پیسوں سے دیتے ہیں. معروف قول ہے سانزو کا، چائنیز جرنیل تھا کوئی 250-300 سال قبل مسیح کا. اس کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مانگی ہوئی دولت اور ٹیکنالوجی سے سیکیورٹی نہیں خریدی جا سکتی. ہمارا جنگی ساز و سامان جو ہے وہ زیادہ تر ہم باہر سے لے رہے ہیں. اب ہم نے بنانے شروع کر دی ہیں، JF تھنڈر ہے، نصر میزائل ہے، بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن موسٹلی ہم نے باہر سے لیا ہوا تھا. ہمیں فنڈ جو چاہیے، جو پیسے چاہیے وہ ہم باہر سے لیتے ہیں. جب ہم مجبور ہیں ہر چیز سے، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے. پھر ہماری حوث اقتدار، جو ہمارے حکمران ہیں سب سے امپورٹنٹ، وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان کی جائز ناجائز ہر طرح کی بات کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں. آپ گزشتہ 4-5 حکومتوں کو دیکھ لیں، میں ایک حکومت کی تو بات ہی نہیں کرتا، آپ تسلسل دیکھ لیں 4-5 حکومتوں کا. زیادہ دور تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مشرف دور سے سٹارٹ کر لیں کہ 20-25 سال تو ہو جائیں گے نا. اس میں مشرف دور لے لیں، نواز شریف کا ایرا لے لیں، زرداری کا ایرا لے لیں، اس کے بعد بیچ میں وہ کاف لیگ بھی ایک دفعہ رہی ہے، اس کے بعد آپ آج یہ عمران خان کی گورنمنٹ لے لیں. آپ ان تمام گورنمنٹس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بیان جو مرضی دیے ہوں، مگر جو ان کے عمل ہیں وہ انٹرنیشنل پالیسیز کے مطابق ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں یہ وہی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ جن دعووں کے ساتھ اور جن وعدوں کے ساتھ اور جن عہد و پیمان کے ساتھ یہ لوگ آتے ہیں، ہماری عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ پھر دوبارہ انہیں نومینیٹ کرتے ہیں؟ پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ عوام کے 2-3 قصور ہیں، ایک قصور نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام شعور استعمال نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنی بند آنکھوں کو کھولنا نہیں چاہتی. وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انتخاب کا حق دیا گیا ہے، ہم چوز کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی انہیں 2 بروں میں سے ایک برا سلیکٹ کرنے کا انتخاب کا حق دیا گیا ہے. انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ تم جو مرضی چوز کر لو. ان کے سامنے 3 یا 4 برے پیش کیے جاتے ہیں، ان بروں میں سے ایک برا تم پسند کر لو. پہلی بات تو اب وہ ایک برا پسند کرتے ہیں تو برے نے کیا کرنا ہے؟ برا کرنا ہے برے نے. ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ عوام کی ممبر قانون ساز اسمبلی سے توقعات کیا ہوتی ہیں جو چوڑے سے ہوتی ہیں. چوڑے کا کام کیا ہے؟ نالیاں صاف کروانا. تو وہ MNA سے کہتے ہیں کہ ساڈا گٹر بند رہنا ہے، سیوریج ٹھیک کرا دو. انہیں یہ نہیں پتا اس کا کام کیا ہے. وہ MNA سے کہتے ہیں نالی پکی کرا دے. وہ MNA سے کہتے ہیں میرے منڈے کو نوکری دوا دے. سوال یہ ہے کہ کیا ممبر قانون ساز اسمبلی کا یہ کام ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ بندہ پارلیمنٹ میں پہنچا کیوں ہے تو وہ اس سے توقع نہیں صحیح رکھ سکتے. صحیح توقع نہیں ہوگی، صحیح نتیجہ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹیرین کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں پہنچا ہے؟ مزے کی بات ہے پارلیمنٹیرین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں آیا ہوں. وہ لوگوں سے یہی وعدے کرتا ہے تھوڑی سوئی گیس لوا دیا گا، تھوڑی سولنگ پکی کرا دیا گا، یہی تقریر ہوگی، بیچارے کم کرا دیا گا. وہ یہی وعدے کر کے آتا ہے آگے. اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. اسے بھی نہیں پتا، یا اسے پتا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یا اس کو پتا ہوتا ہے اس کا ذاتی مفاد جو اس نے اس کو کس طرح کیش کرنا ہے، وہ وہی کیش کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، یہ اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے آیا صوفیہ کے حوالے سے، جو ہمارے دوست ہمیں سن رہے ہیں دیکھنے والوں کے لیے کہ اپنی کنفیوژن کو ختم کریں، وہ کیسے کریں؟ دیکھیں، آپ پہلے تو اپنا چوز کریں کہ آپ نے بین الاقوامی قوانین کے ساتھ چلنا ہے یا اللہ کے قوانین کے ساتھ. یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر اللہ کے قوانین کے ساتھ چلنا ہے تو معاملہ کلیئر ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. نمبر 1.
नंबर 2, अगर आपने बैनुल अक़वामी क़वानीन को फॉलो करना है तो फिर ये देखें कि आलमी ताकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन को कश्मीर में, फ़लस्तीन में, संकियांग में, बर्मा में, रोहिंग्या में किस हद तक उन पर अमल कर रही हैं, उसके बाद आप भी ज़ाहिर करेंगे। अगर वहाँ पर वो बैनुल अक़वामी क़वानीन नहीं तो फिर आप किस बैनुल अक़वामी क़वानीन की बात करते हैं। एक बात याद रखिए, जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर 40 से ज़्यादा मुल्कों ने मिलकर हमला किया तो बुश सीनियर के मुंह से निकला, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उसने मुख्तलिफ स्पीचेस में कहा कि दीज आर क्रूसेड्स। क्रूसेड कहते हैं सलीबी जंग को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मन के मुंह से 3 दफ़ा निकाला कि ये सलीबी जंग है। इस वक्त दुश्मन इकट्ठा हो चुका है, वो हमारे खिलाफ सलीबी जंग लड़ रहा है। क्रूसेडर्स इकट्ठे हैं, टेम्पलर्स इकट्ठे हैं, आप भी इकट्ठे हो जाएं, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और खुदा करे कि उतर जाए दिल में हमारी बातें जो हम आज कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना होगा, उम्मत मुसलमान को एक होना होगा, और इन इख्तलाफात, इन लड़ाइयों झगड़ों और छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना फ़लसफ़ा झाड़ने की बजाय चीज़ों को अक़ल और शऊर और दानिश के साथ देखना होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।